Hello and welcome to Zoom in. I am Zunaira Azhar. आर्मी चीफ की स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन, टेररिज्म से लेके इस्लाम की गलत तशरीह तक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात के कायल और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट, टीटीपी से मुतल्लिक अहम इंकशाफात। ऑल दिस इन टुडेज ज़ूम इन। आज आर्मी चीफ का मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स से खिताब का जो वीडियो क्लिप ISPR ने शेयर किया है, उसमें जो गुफ्तगू की गई है वो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिजॉल्व है और रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स इश्यूज़ लाइक टेररिज्म, TTP, अफ़गानिस्तान एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी। यूँ कहना चाहिए कि नौजवानों से इस तरीके की बातचीत करना, ऐसा रिजॉल्व शेयर करना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और स्पेसिफिक मैसेज है। बहुत अरसे बाद स्टेट लेवल पे हमने देखा कि किसी ने ख़वातीन के राइट्स पे बात की, शरीयत की मिस इंटरप्रिटेशन पे बात की, गो कि उनके ऑडियंस तालिबान थे मगर फिर भी खुल के तालिबानाइजेशन पे भी बात की, जो अफ़गानिस्तान से US इवैक्यूएशन के बाद एक ऐसी लूमिंग थ्रेट बन के हमारे सामने आई है जिसके असरात हमारे कल्चर पे, हमारे मुल्क की आइडेंटिटी पे मुस्तकिल मंडला रहे हैं सिंस 90s। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि हम TTP समेत दीगर खवारजियों से लड़ रहे हैं, ये अनासिर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं और इस्लाम ने हर हैसियत में ख़वातीन को खसूसी हकूक़ दिए हैं। खवारजियों को मुखातिब करके उन्होंने ये कहा कि उनको ये इख्तियार किसने दिया है कि वो ख़वातीन से हकूक़ छीन लें। स्पेसिफ़िकली यूथ को एड्रेस करके उनका ये कहना कि हम कभी भी फितना उल ख़वारिज जैसी फरसूदा सोच मुल्क पे मुसल्लत नहीं होने देंगे, ये एक पॉलिसी डायरेक्शन भी है और मैसेज है कि एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं। नौजवान तलबा से उन्होंने डिफरेंट और टॉपिक्स पे भी बातचीत की। वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि अलबत्ता एक गुंजाइश सिर्फ मौजूद है टेररिस्ट के लिए कि अगर वो सरेंडर कर दें, सर तस्लीम खम कर दें, तो फिर उनको माफ़ी मिल सकती है। ये बातें बहुत क्लियर डायरेक्शन सेट करती हैं नेशनल ऑडियंस के लिए, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, खुश आइंद हैं और पॉजिटिव हैं और इसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। अब इसको एक्चुअलाइज कैसे करना है इनटू आवर पॉलिसीज़। सिक्योरिटी फोर्सेस का जो काम है वो तो वो कर रहे हैं, रोज़ाना शहादतें भी हो रही हैं, लेकिन एक तरक्की पसंद सोच को पॉलिसीज़ में कन्वर्ट करना सियासी लीडरशिप का काम है। ये बातें भी उनकी तरफ से आनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं आईं तो कम से कम इस सोच को पाकिस्तान की गवर्नेंस में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इसी बारे में बात करते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं और सज्जाद मीर साहब। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। आमिर साहब, आपसे स्टार्ट लेती हूँ। ये जो गुफ्तगू आर्मी चीफ ने की है स्टूडेंट्स के साथ, मुझे तो इसमें एक बड़ी ब्राइट साइड नज़र आई कि पहली दफ़ा किसी ने खुल के ये बात की कि ख़वातीन के हकूक़ क्या होते हैं। डायरेक्टली उन्होंने, बेशक वो रिलेट कर रहे थे, तालिबान गवर्नमेंट की तरफ बात कर रहे थे कि यहाँ पे किसी फरसूदा ख्यालात की कोई जगह नहीं है। ये बहुत अच्छा है कि स्टूडेंट्स के साथ आप इस तरह की चीज़ों पे बात करें, बट आपको नहीं लगता कि इस बारे में बातचीत ज़्यादा होनी चाहिए? सियासी लोगों को भी करनी चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को भी करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह कि इन चीज़ों को फिर एक्चुअलाइज होना चाहिए इनटू आवर डेली लाइफ। वो तो होता नज़र नहीं आ रहा। देखिए ना, आपने बात भी बता दी कि वो फितनतुल खवारिज के हवाले से, तालिबान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि हम उनसे, पूरी पाक फौज लड़ भी रही है, लेकिन वो जो इस्लाम की तशरीह है वो ये नहीं है कि ख़वातीन के हकूक़ को मसलूब किया जाए, उनकी तालीम को रोका जाए। लेकिन आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे इस वक्त किस कदर गंद फैल चुका हुआ है आर्मी चीफ की गुफ्तगू को लेके, कि वो टोटल पाकिस्तान के अंदर, आप कह रही हैं गुफ्तगू करें, यहाँ पॉलिटिकली वो डाल रहे हैं, फिर लोग कहते हैं पीका एक्ट क्यों नहीं लगा रहे, लगता क्यों है, फलां है, फिर आज़ादी सहाफ़त आ जाती है हमारी। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जिस किस्म की ट्रोलिंग हो रही है इस वक्त, वो मुखातिब किससे थे? वो आपने बात बता दी कि वो तालिबान की गवर्नमेंट को रेफर कर रहे थे, और जाहिर है पाकिस्तान उनके साथ नेगोशिएटर था। कतर में हम लोगों ने सारा जोर और वसाइल लगाए कि किसी तरह बैठ के एक अमन की डील हो जाए, कि अमेरिका जाए और ये लोग अपना काम करें। स्टार्ट में इन्होंने तासुर भी ये दिया, लेकिन उसके बाद से वो बिल्कुल पुराने उस काम पे चले गए। तो जाहिर है कि ब्लेम तो फिर पाकिस्तान पे आता है ना, कि जी आप लोग थे। तो पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पे, और जाहिर है कि सिविल गवर्नमेंट से ज्यादा वहां पे इन्फ्लुएंस, जो सारे रास्ते वगैरह कराए गए हैं, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कराती है। तो उनकी तरफ से एक वाज़ेह जवाब आ गया कि जनाब हम इसके बिल्कुल पीछे नहीं है और हम इसके मुखालिफ हैं। और पाकिस्तान के अंदर जहां वो आर्मी चीफ बात कर रहे हैं, वहां तालिबान भी बैठी हुई थी, वहां तलबा भी बैठे हुए थे, और हर एक का अपनी मर्जी का लिबास होता है। हमारे यहाँ तालीम में बिल्कुल किसी को पाबंदी तो नहीं है ना कि आप हिजाब न लें, आप दुपट्टा न लें, और कुछ लोग नहीं लेते, तो क्या उसके ऊपर हमारे माशरे में ये बहस शुरू हो गई कि क्यों नहीं लेते? हर किस्म की बात होती है, लेकिन माशरा हमारा तंग नजर नहीं है।
کہ خواتین بالکل موو بھی نہ کر سکیں. ان کے میسج سے بالکل میں نے مطلب بالکل ہونا چاہیے اور ہے بالکل صحیح. سجاد میر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک محسوس کیا. یہی بات میں آپ کی طرف لے کے آؤں گی کہ مجھے اسپیسیفکلی اس پوائنٹ نے اس لیے اٹریکٹ کیا کہ جب وہ بے شک ان کے آڈینس انٹرنیشنل بھی ہیں، خود طالبان بھی ہیں، لیکن بہرحال اس سے ان کا ایک مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. اور ہمارے ہاں ہر چیز کے اوپر ایک مطلب آپ اچھی بات کو بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتے، ایک عجیب سی کانوٹیشن کی طرف لوگ لے جاتے ہیں اس کو. جب آپ اپنے ملک میں خود ایسے اثرات دیکھ رہے ہوں کہ طالبانائزیشن جیسا فنومینا ہمیں خطرہ پڑ جائے کہ کہیں ہماری طرف نہ آ جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ خواتین باہر نکل رہی ہیں اور کسی کا موٹر وے پہ ریپ ہو گیا ہے تو کیسی کیسی باتیں کی گئی تھی کہ وہ گھر سے ہی کیوں نکلیں. میں تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں بھی لیتی ہوں کہ یہ بہت خوش آئند ہے، خواتین بڑا سیف فیل کریں گی اس طرح کی بات کسی نے تو کی، لیکن اس کی ڈائریکشن اگر کہیں اور چلی جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ اصل میں یہ بات کہنا غلط نہیں ہے کہ ان کا خطاب ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف بھی ہے. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جنگ صرف یہی کہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے خلاف ایک دوسرے ملک میں رہنے والی کچھ آبادی جو ہے دہشت گردی کے واقعات کر رہی ہے، بلکہ وہ بالکل ہمارے سسٹم کو اپسیٹ کرنا چاہتی ہے جو ہمیں آگے لے جانا چاہتا ہے. دیکھیے یہ لفظ جو خارجی کا لفظ ہے یا خوارج کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ وہ لفظ ہے جو اسلام کی تاریخ میں پہلی بار ان لوگوں کے خلاف استعمال ہوا تھا جنہوں نے حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف دہشت گردی کو اپنا مطمع نظر بنایا تھا. اور جتنی خرابیاں اسلام میں پیدا ہوئی، یعنی کہ اسلامی تاریخ میں، یعنی اسلامی ریاست کے قائم ہونے میں، اس کی ابتدا ان خارجیوں نے کی تھی، انہی خوارج نے کی تھی. حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا تھا، امیر معاویہ کو شہید کرنا چاہتے تھے، اغلو بن عاص کو شہید کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں بھی قائم کر دی تھی. حسن بن صبا اور بہت سے کہانیاں بنتی ہیں. یعنی کہ یہ تھرو آؤٹ اسلامی تاریخ میں ایک دہشت گرد کے طور پر موجود رہے اور ان کے فساد خلاف کے طور پہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ فساد پھیلاتے ہیں، لڑتی رہی. اور اس کی وضاحت کر دی. آپ عام طور پہ جب غیر ملکیوں کو خارجی کا لفظ یا خوارج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کئی بار سمجھ نہیں آتا، لیکن انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو خواتین کی تعلیم کے بھی خلاف ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کو آگے لانا چاہتے نہیں ہیں، ان کو روکنا چاہتے ہیں. ہم جو ان سے لڑائی لڑ رہے ہیں وہ صرف ایک تاریخی نظریاتی لڑائی نہیں ہے، بلکہ اس لڑائی کو یہ سمجھا جائے کہ یہ لڑائی پاکستان کے آنے والے مستقبل کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے آگے بڑھنے اور اس کو آگے بڑھنے سے روکنے کے درمیان جو ایک کشمکش ہے اس کی لڑائی ہے. اور اس لیے ہم جو ہے وہ بڑے کھل کر یہ کہنا چاہتے ہیں، لگی لپٹی نہیں رکھ رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم فلاں ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم فلاں ٹولے کے خلاف لڑ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے خلاف کہہ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں جو پاکستان کو آگے جاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے اور اس میں کسی کو غلط فہمی نہ رہے. ایکسٹریمزم ایک آن اٹس اون ایک ایسا فینومینا ٹیررزم کے ساتھ بندھا ہوا ہے مستقل، جس کو آپ بہت لیولز پہ فائٹ کرنا ہے، اور میرے خیال ہے ابھی تو اس کے اوپر ایفرٹ ہی نہیں ہوئی ہمارے ہاں، ابھی تو صرف اس کا ذکر شروع ہوا ہے. عامر الیاس رانا صاحب، میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل پہ آتی ہوں کہ دس از ٹرو کہ جو کے پی کا امن ہے، جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یو این کی ایک لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق اس کے سب کے ٹینٹیکلز جا کے افغانستان میں ملتے ہیں، اور رپورٹ کہہ رہی ہے کہ لاجسٹیکل اور فائنینشیل سپورٹ طالبان گورنمنٹ دے رہی ہے ٹی ٹی پی کو اور آئی ایس کے کو بھی. اب جب حالات ایسے ہوں تو اس میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے؟ کیونکہ میں ابھی دیکھ رہی ہوں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں سی ایم کے پی، وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے حکومتی سطح پہ مذاکرات کیے جائیں. ایٹ دا سیم ٹائم وفاقی گورنمنٹ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہے، ہم تو آپریشنز کر رہے ہیں، ہمارے تو روز شہادتیں ہو رہی ہیں. تو کیا یہ ایک پیج پہ نہیں ہونا چاہیے، یا ان کو کنسلٹیشن نہیں کرنی چاہیے وفاق کے ساتھ یا اسٹیٹ کے ساتھ، سب صوبوں کو بیٹھ کے کہ ہم نے اس کو فائٹ کیسے کرنا ہے؟ بس میں ایک آپ کو چھوٹا سا، جو آپ نے پہلے فکرہ کہا نا کہ وہ خاتون کے ساتھ جو ریپ کیس ہوا لاہور میں، آپ کو پتا ہے عمران خان ریاست مدینہ بنا رہے تھے اور وہ مرحوم ہو گئے اب تو ڈی آئی جی جنہوں نے یہ فکرہ کہا تھا جی. ان کو وہ کس لیے لائے تھے کہ جی وہ کسی عزیز کا پلاٹ کا قبضہ واپس لینا تھا. تو ترجیحات جب ہمارے ڈی آئی جی صاحب جنہوں نے اصل میں حفاظت دینی تھی، وہ یہ کہیں کہ آپ گھر سے ہی کیوں نکلے، وہ یہ کہہ رہے تھے، ان کو اس بات پہ او ایس ڈی نہیں کیا گیا، ان کی سرزنش نہیں ہوئی. پھر ان کو اپریشیٹ کیا گیا کہ میں تو ان کو اس لیے لایا ہوں کہ آپ جناب ہمیں وہ بتائیں گے.
کہ پلاٹ کے قبضے دلوانے ہیں آپ نے، پرائم منسٹر صاحب یہ فرما رہے تھے. تو پھر وہ ٹی ٹی پی کو بھی لے کے آ گئے نا اس ملک میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کہ جی ان کو بچائیں گے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو اب ٹھیک ہو گیا سارا پاکستان، ہر جگہ دھماکے، خود کش. جو آپ نے یو این کی رپورٹ کہی، ظاہر ہے اس پہ اسحاق ڈار کا کل 18 فروری کو شاید انہوں نے یو این سیکورٹی کونسل میں جی جا کے وہ ممبرشپ میں بیٹھنا بھی ہے اور تقریر بھی کرنی ہے اور اس ایشو پہ اور پالیسی آئے گی. لیکن اس کو نا میں اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح آپ نے سوال کیا نا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہ ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے، اس کو اپنے امن و امان کا پتہ، اور اس کو اس سے زیادہ پتہ ہے کہ وہ اپنے ضلع میں موو نہیں کرا سکتا لوگوں کو شام کے بعد. اس کے تھانے نہیں کھلتے شام کے بعد، ڈی آئی خان کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن کرم کے حالات کمال دیکھیں. یہ ہے کہ وہ دیکھیں وہ پہلے 5 سال میں صوبائی وزیر تھے، اگلے 5 سال میں وہ وفاقی وزیر تھے اور آج وزیر اعلیٰ ہے. یہ ہے ان کے اس صوبے کا امن کہ وہ جب کرم میں حالات تھے، لوگ اپنی میتیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے پیروں کی، یہ اسلام آباد میں چڑھائی کرنے آئے ہوئے تھے. یہ ان کی ترجیحات ہیں. لہذا میں کوشچن کو نہیں کر رہا کہ وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، بات چیت ہونی بھی چاہیے. اور جو ہماری فورسز ایکشن کر رہی ہیں، تو ہم نے تو پھر پار جا کے بھی کیا نا کہ اگر ہمیں کیمپ کی پتہ لگے تو ہم نے کیمپ اڑائے بھی ہیں. بالکل پاکستان اور کیا کرے، یو این کی رپورٹ بھی آ گئی. تو یہ بات سمجھنے کی ہے طالبان کو کہ پہلے اسامہ کہ جناب ہمارے مہمان ہیں، ہم نہیں ہٹائیں گے، اور پورے افغانستان کو ملیا میٹ کروا لیا. اب آپ پاکستان کے ساتھ جو ہمیشہ سے آپ کا مستقل میزبان ہے 40 لاکھ لوگوں کا، یہاں عام آدمی کو روٹی کھانے کو ملے نہ ملے، افغان مہاجرین کے لیے ہم دنیا بھر سے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں پیسے. یہ بات نہ ان کو سمجھ آتی ہے، پھر وہ انڈیا کے ساتھ بھی فٹافٹ مل جاتے ہیں. پاکستان کے ہر اس مخالف سے مل کے بیٹھنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ترجیح ہے جہاں سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ پالیسیاں اب ہمیں بھی فائنل کرنی پڑیں گی، اور آرمی چیف نے باقاعدہ کلیئر کر دیا ہے کہ ہم اب کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے سے رعایت کی توقع نہ کریں. سجاد میر صاحب، معاملہ سینسٹیو ہے، نو ڈاؤٹ. اپنے اگر صوبے کا وہ اس وقت حال دیکھ رہے ہوں اور اس میں وہ سمجھتے ہوں کہ بات چیت بھی ہونی چاہیے تو وہ اٹ میک سینس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہماری ایک اسٹیٹ کی پالیسی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جس میں جس طرح عامر الیاس رانا صاحب نے کہا کہ ہمیں جب سلیپر سیلز کا یا کیمپس کا پتہ چلا ہے، ٹریننگ کیمپس کا، تو ہم نے ٹارگیٹڈ اسٹرائکس بھی کی ہیں افغانستان کے اندر، اور پھر ہم انلیگل افغانس کو یہاں سے ڈسپیل بھی کر رہے ہیں. تو اس وقت ایک کوہیرنس نہیں نظر آ رہی. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ وہ بے شک اپنا اوپینین رکھیں، بات چیت بھی ہونی چاہیے، لیکن کنسلٹیشن کا کوئی مجھے ویو نظر نہیں آ رہا. صرف ایک میٹنگ ہوئی ابھی تک جس میں علی امین گنڈاپور تھے اور ان کے ساتھ وزیر داخلہ موجود تھے. اس کے بعد سے اب تک کرم کے حالات خراب ہیں، کے پی کے حالات خراب ہیں، لیکن مجھے کوئی کولیبریشن صوبے کی اور وفاق کی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں، ایک بات تو انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کر دی ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں آج کل سیاست بہت چل رہی ہے، اور سیاست میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم فوج کو بھی پیچھے کر دیں گے اور ہم آگے بڑھ کے معاملات کو طے کر سکتے ہیں. اور ہم نے فوج کو، چیف کو خط بھی لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ دیکھیے دہشت گردی اس ملک میں کس طرح اپنے پاؤں جما رہی ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے. تو اس کا ایک جواب دے دیا گیا. یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ گفتگو کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا اور آپ سب ذکر کیا. دوسری طرف ہمیں یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کی باتیں ہم سے نہ کہو. یہ نہ کہو کہ ہمارا صوبہ ان سے مذاکرات کرے گا اور ان سے صلح صفائی کر کے کچھ لوگوں کو اور لا کے یہاں بات کر لے گا اور دہشت گردی کے اڈے ہمارے یہاں قائم نہ ہو جائیں گے. ہم ڈٹرمن ہیں کہ ہم اس کے خلاف فائٹ کریں گے. اور ڈٹرمن اس لیے ہیں کہ آپ خواتین، یعنی کہ یہ جو لوگ ٹیررسٹ ہیں، یہ جو خارجی لوگ ہیں، یہ خواتین اور نوجوانوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے. اور ان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں. اس پورے پس منظر میں آپ کو بھی یہ پیغام ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ ہم صلح کر لیں گے اور ہمارے تعلقات اچھے تھے، ہم تو ان کو لا کے بسا لیا تھا اور ہماری وجہ سے تو سب معاملہ ٹھیک ہو گیا تھا، ہمارے جانے کے بعد خراب ہو گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کلیئرلی سن لیں کہ اگر ان لوگوں نے اپنی فتنہ پردازیاں بند نہ کی تو ہم یقینی طور پر انہیں سپیئر نہیں کریں گے، اور ان کی جو مدد بھی کرے گا وہ بھی ہمارا دشمن ہوگا، وہ بھی پاکستان کا دشمن ہوگا. اور یہ جو پروپیگنڈا آپ کرتے پھرتے ہیں، اس کو لپیٹ کر آپ کہیں اور رکھ لیں. پاکستان باقی رہے گا اسی صورت میں جب دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، ان خارجیوں کا خاتمہ ہوگا. یہ خارجی جو عام معنوں میں عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے، دنیا کے سمجھنے کے لیے اور پاکستان میں اکنامک صورتحال کو
جانچنے ایبسلیوٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تھریٹ ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہے. جو ہم اکنامک چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گروتھ کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، بی ایل اے جو کچھ کر رہی ہے بلوچستان میں، جس طرح ہم مائننگ انڈسٹری میں اٹریکٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ، یہ ساری چیزیں سائڈ بائی سائڈ نہیں چل سکتی. چائنیز نیشنلز پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. سو دس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو آل کائنڈز آف گروتھ وین اٹ کمز ٹو پاکستان. سو اس کو گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور جب واپس آئیں گے تو تھوڑا سا پولیٹیکل اینگل بھی ڈسکس کریں گے اس ساری چیز کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. عامر صاحب تھوڑی سی پولیٹیکل سائڈ پہ بھی چیزیں دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ 3 خطوط لکھے گئے اور اس کے بعد کوئی رسپانس نہیں ملا. نو رسپانس از آلسو اے رسپانس. یہ بڑا فیمس جملہ ہے ہمارا. اب اس کے بعد رمضان کے بعد فیصل چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو دوبارہ کیمپین چلانے جا رہے ہیں. تو از ایوری تھنگ بیک ٹو اسکوائر ون؟ اور کیا یہ صرف میڈیا سائیکل میں رہنے کے لیے یہ ساری ایکسرسائز کی جا رہی ہے، یا واقعی کوئی سیریس ڈسرپشن فائنل کال جیسی یا 9th میں جیسی ہم ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیں، جب 26 نومبر کر رہے تھے تو ان کو پتا تھا کہ میرا کیس فائنل ہو رہا ہے اور جس میں ان کو 14 سال کی سزا ہو گئی. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے وہ جنوری میں شروع ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس میں پیش رفت ہو رہی ہے. میں اپنی اطلاع کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. 25 گواہ ہو چکے ہیں، 100+ انہوں نے گواہ رکھے ہیں، لیکن وہ مڈ آف جا کے نا رمضان شریف یہ گواہوں کا کام مکمل کر دیں گے. وہ شاید ڈراپ بھی کافی لوگوں کو کر دیں گے. اور جو میری اطلاع ہے کہ آپ پروسیکیوشن عدالت کی اجازت سے لائے گی، جس کو دیکھ کے عمران خان خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ چکری میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس حوالے سے اس کی ایویڈنس آئیں گے. آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ جو یہ بار بار CCTV فوٹیج مانگ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ ویڈیوز لائیں. عدالت میں 300+ پیپرز کی 118 کاپیاں جمع ہیں، جس میں USBs ہیں جو خان صاحب مانگ رہے ہیں. اور پروسیکیوٹر کہہ چکے ہیں بار بار کہ آپ درخواست دیں اور عدالت سے لے لیں، تاکہ آپ کو، اور یہ کام انہیں آخر میں تو کرنا ہے جب جرح کرنی پڑے گی گواہوں پہ. وہ کیس مجھے عید کے فوراً بعد جا کے کہیں بقرعید سے پہلے مڈ میں، ظاہر ہے 2 مہینے 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے آپس میں عید اور بقرعید کے بیچ میں، تو یہ فائنل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس میں پروسیکیوشن بڑی توقع رکھتی ہے کہ ان کا کیس بڑا سالڈ ایویڈنس پہ موجود ہے، اور وہ جب کراس ایگزامینیشن ہو جائے گی تو سب کو لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. تو آپ سمجھیں کہ عمران خان صاحب کے اکیلے عمران خان کے نام کے 26 وکیل ہیں اس کیس میں، اور 118 جو لوگ ہیں نامزد اس کیس میں، ان سب کا ایک ایک وکیل الگ ہے. انہوں نے بھی پوری تیاری کی ہوئی ہے، پروسیکیوشن نے بھی کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 1 سال لگایا، ہم نے ایسے نہیں لگایا، ہم نے پوری تیاری کی ہے. تو یہ جو تحریک آ رہی ہے نا، اب آپ اس کیس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر لیں. لیکن سجاد میر صاحب اگر پہلے کا ریکارڈ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں پیچھے دیکھ لیں تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو ایک کیس میں سزا ان کو ہو چکی ہے، دوسری میں اگر اتنی اسٹرانگ پروسیکیوشن ہے، ساری ایویڈنسز ہیں، تو سزا ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ بار بار کالز دینے کا سلسلہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ انہیں کوئی فائدہ دے رہا ہے کسی بھی طرح کا؟ لیٹرز کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی آڈینس انٹرنیشنل بھی تھیں، ان کے فالوورز بھی تھے، ان کو پتہ تھا ان کو جواب نہیں آئے گا، لیکن بار بار کالز دے کے جو ایک یہاں پہ ڈسرپشن ہوتی ہے، اس کا کیا پرپز آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ یہ جو آرمی چیف کے بیانات ہیں نا جی، اس کو اس پر دیکھیے گا کہ جو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کی لڑائی حکومت کے ساتھ ہے اور حکومت ان کی بات نہیں مان رہی، اور اب ہم خط لکھ رہے ہیں، اور خط لکھ رہے ہیں اس کو کہ جو اثر رکھتا ہے اپنی بات منا رہے ہیں. تو وہ صاف کہتا ہے کہ بھئی کوئی خط مجھے ملا ہی نہیں، اور مل بھی گیا تو وزیر اعظم کو بھیج دوں گا. اور یہ ایک چال ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں، میں کوئی خط پڑھنے کی زحمت بھی مجھے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور ساتھ اس کے بتاتا ہے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم کنونس ہیں اس بات پر کہ یہ لوگ جو ہیں ملک کے دشمن ہیں. جب ملک میں کو ترقی کرتے دیکھنا نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ اس پہ نوجوان آگے بڑھے، اس میں عورتوں کو تعلیم دی جائے، یہ نہیں چاہتے کہ ملک کا نقطہ نظر ایک روشن خیال پس منظر کے ساتھ آگے جائے، کیونکہ یہ سب باتیں نہیں چاہتے. اور ان کا رویہ یہ رہا ہے کہ جب انہیں لگتا ہے کہ ان کے بانی کا رویہ خاص طور پر یہ ہے کہ جب لگتا یہ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے تو یہ کچھ کر دیتے ہیں. جب انہیں یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ آرمی چیف یہ نہ ہو تو یہ مظاہرہ کرتے ہیں.
जब इन्हें तय होता है कि सजा बट होने हमने वाली है, देखा सजाद मीर साहब किसी एफर्ट से कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरा सवाल आमिर इलियास राणा साहब आपसे लास्ट कंटिन्यू मेरा यही सवाल है कि सेम प्रैक्टिस से नए रिजल्ट्स तो नहीं लिए जा सकते, तो वो ये बार बार कॉल्स के बजाय क्यों नहीं सीरियसली बातचीत की तरफ आते, वो क्यों नहीं रिकन्सिलिएशन का सोचते? क्योंकि एक तरफ तो हम सुनते हैं कि उनको अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो ग्रैंड अलायंस भी अगर बनाने जाएंगे तो वो भी रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी के लिए बनाने जाएंगे। दूसरी तरफ हर चीज़ एनालिस्ट कहते हैं कि उनके केसेस से जुड़ी हुई है, हर कॉल तब दी जाती है जब केसेस लगने वाले होते हैं, तो इसका एंड कहाँ होगा? देखिए, ये बात तो पीटीआई की क़यादत को समझने की है और अपने लीडर के सामने बड़े फर्म होकर बात करने की है कि जनाब आपने ये सारे कुछ करा लिए। मैं मुख्तसर बात करूंगा कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस्लामाबाद में 2 घरों में गई, वो दोनों लोग अब स्टीयरिंग कमेटी में भी हैं। उन्होंने कहा कि आपने सोचा पहले स्टार्ट में कि जर्नैल बगावत करेगा, नहीं हुई, जज बगावत करेगा, नहीं हुई, फिर आपने सोचा अवामी बगावत होगी 26 नवंबर को, नहीं हुई, तो अब आप हमारे पास आए हैं कि ग्रैंड अलायंस बना लें। तो ये काम आपको पिछले साल जब इलेक्शन हो गया था और आप ये रिग्ड बात कर रहे थे तो आपको तो फौरन आ जाना चाहिए था लोगों से बैठने के लिए। अभी भी हमें यकीन नहीं है कि आपके लीडर जो हैं वो इस ग्रैंड अलायंस को लेके चलेंगे। अब तो खैर उनकी तरफ से कल खान साहब की तरफ से मैसेज आया ना। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब, फिर लड़ाई मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बात यही है कि प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, पीस, ये बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन्स हैं जो हमने अचीव करने हैं, स्पेशली इन द चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो जहाँ पे मुस्तकिल चीज़ें अपसेट हो रही हैं। कल हमने बात की थी अमेरिका किस तरीके से एटॉमिक रिएक्टर्स देने को तैयार है इंडिया के लिए। अभी हमने अफ़गानिस्तान की बात की कि यूएन भी कह रही है कि वहाँ से डायरेक्ट थ्रेट आ रही है रीजनल लेवल की। ये सब कंसिडर करते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनली चीज़ें इन ऑर्डर रखना, और उसके लिए तमाम लीडर्स की अक्रॉस द बोर्ड सब पॉलिटिकल लीडरशिप की ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम कोई ऐसा काम ना करें जिससे डायरेक्टली जो ऑलरेडी हालात पाकिस्तान के खिलाफ हैं वो इफ़ेक्ट हों। बट स्टिल सियासत होती रहनी चाहिए, जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। किसी भी बहाने से किसी का हक सल्ब करने की बहरहाल आइन इजाज़त नहीं देता। ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर डिटेल में यूएन की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे जिसके मुताबिक टीटीपी डायरेक्टली हेल्प ले रही है फ्रॉम अफगान तालिबान। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और अब कुछ बात करते हैं टीटीपी की। यूनाइटेड नेशंस की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ने की बुनियादी वजह टीटीपी को तालिबान गवर्नमेंट की मुसलसल फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट है। सिक्योरिटी काउंसिल्स एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम, जो कि इंडिपेंडेंट पैनल है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का ऑन अल-कायदा एंड द रीजन, उसने ये रिपोर्ट मुरतब की है और सिक्योरिटी काउंसिल में जमा कराई है। बिल्कुल पिछली रिपोर्ट की तरह इस बार भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के इस स्टांस को एंडोर्स किया गया है इस रिपोर्ट में कि तालिबान गवर्नमेंट मुस्तकिल दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर रही है और टीटीपी को मुसलसल सपोर्ट कर रही है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ टीटीपी ही नहीं बल्कि BLA, ISK यानी दाइश खुरासान को भी तालिबान की तरफ से ये सपोर्ट हासिल है। इससे ये वाज़ेह होता है कि KP और बलूचिस्तान में होने वाले टेररिज्म के टेंटिकल्स भी अफ़गानिस्तान से ही जुड़े हुए हैं, उसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। UN की इसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे रीजन को अफ़गानिस्तान से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, क्योंकि अल-कायदा दोबारा एक्टिव हो रही है और दूसरे रीजनल बट नॉन अफ़गान टेररिस्ट ग्रुप जैसे उज़्बेकिस्तान की ETIM है उसके साथ राब्ते में हैं और इस तरह ये टेररिस्ट थ्रेट सेंट्रल एशिया तक पहुंचती है। दिस रिपोर्ट सजेस्ट नथिंग शॉर्ट ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान की तरफ से आने वाली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जवाब में जो पॉलिसी है दैट इज़ ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये रीजन की तरफ भी जा रही है और ये इंटरनेशनली भी स्नोबॉल हो सकती है तो क्या पाकिस्तान अकेला इस थ्रेट से निपट सकता है? इस रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं थॉरली। हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली। थैंक यू सो मच सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो यकीनन आपने भी पढ़ी होगी और ये पहली रिपोर्ट नहीं है जिसमें UN ने ये वेरीफाई किया है कि कंसिस्टेंटली पाकिस्तान में जो टेररिज्म है उसके टेंटिकल्स जाके अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। अब दोबारा से ये रिपोर्ट आना, उसके बाद क्या देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम अफ़गान गवर्नमेंट के साथ दोबारा एक दफ़ा बातचीत का कोई चैनल ओपन करें और उनको ये बात समझाने की कोशिश करें कि चलें हमारा तो नुकसान वो कर ही रहे हैं, दिस इज़ नॉट इन देयर इंटरेस्ट ईदर, क्योंकि ये चीज़ अब इंटरनेशनली इंडोर्स हो रही है।
جی یقینی طور پہ دیکھیں جو 3 اس کے اہم پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بھی صحیح کہا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یو این رپورٹ پاکستان کے موقف کی ایک طرح سے تائید کرتی ہے اور اس حوالے سے ایک مکمل اور جامع انداز میں ثبوت بھی پرووائڈ کرتی ہے. بلکہ ایک بہت ہی اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو افغان حکام کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ بامیان میں جو غیر ملکی سیاحوں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں تھیں اس میں ملوث پائے گئے ہیں. جی. تو یہ بہت سنگین باتیں اس رپورٹ میں سامنے آئی ہیں جو کہ پاکستان کے موقف کی تائید بھی کرتی ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو پاکستان کا موقف ہے وہ عالمی برادری اور جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایک ہی ہے. اور تیسری بات یہ کہ اب افغانستان صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس خطے کے ساتھ ساتھ اب وہ عالمی سلامتی کا ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور دنیا کے تمام بڑے ممالک اور ادارے جو ہے وہ افغانستان کو ایک تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یقینی طور پہ کابل انتظامیہ پہ دباؤ میں آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہوگا. رائٹ. اگر میں آپ کی بات کو ہی کنٹینیو کروں اور میں کوٹ کروں رپورٹ میں سے تو اوور 2 ڈزن ٹیررسٹ گروپس آر آپریٹنگ فرام افغانستان اور ان سب کو اگر لاجسٹیکل سپورٹ بھی ہے اور ایک طرح سے افغانستان اتنا فرٹائل لینڈ بن گیا ہے فار ٹیررسٹ گروپس ٹو آپریٹ فرام ہیئر, القاعدہ بھی وہاں پہ دوبارہ ایکٹیو ہو رہی ہے, تو اس کے ٹینٹیکلز جا کے سینٹرل ایشیا تک مل رہے ہیں, چائنا تک مل رہے ہیں. کیا پاکستان کوئی ایفرٹس کر رہا ہے جس میں کوئی ریجنلی کوآرڈینیٹ کیا جائے افغانستان کو انوالو کرنے کے لیے, کوئی پریشر بلڈ کرنے کے لیے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ بیکاز جو میں لسٹ دیکھ رہی ہوں اس میں تو یہ تھریٹ شاید کسی وقت میں رشیا تک جائے, تو کیا ہم کوئی کوشش کر رہے ہیں ریجنلی کوآرڈینیٹ کرنے کی؟ دیکھیے پاکستان میں سمجھتا ہوں افغانستان کے مسئلے کو 3 سطح پہ اٹھا رہا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ علاقائی سطح پہ جو اس کے تمام ہمسایہ ممالک ہیں جس میں ایران بھی شامل ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی شامل ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ باضابطہ بائی لیٹرل یعنی کہ 2 طرفہ سطح پہ بھی ہم اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو عالمی طاقتیں اور عالمی ادارے ہیں جس میں اور تنظیمیں ہیں جس میں برکس شامل ہے, جس میں SCO شامل ہے, جس میں OIC شامل ہے, جس میں اقوام متحدہ شامل ہے, یہ وہ تمام ادارے ہیں جہاں پہ نہ صرف پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے بلکہ پاکستان کی جو تشویش اور خدشات ہیں اس کی مکمل طور پہ ان فورمز میں تائید اور ستائش حاصل ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا دوحہ میں ایک بڑی اہم کانفرنس ہوئی تھی جس کی سربراہی بھی اقوام متحدہ کی جانب سے کی گئی تھی. 15 ممالک نے اس میں شرکت کی تھی اور اس میں زور دیا گیا تھا کابل انتظامیہ پہ کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ عالمی سطح پہ ان کو تسلیم کیا جائے, وہاں انویسٹمنٹ آئے, تو ضروری ہے کہ جو ان کے حوالے سے 3 ان کی کمٹمنٹس ہیں دوحہ ایکارڈ میں کہ وہ دہشت گردی کا خاتمہ کریں اپنی سرحدوں سے, وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن خواتین اور بچوں کے حوالے سے ہیں اس میں کمی لائیں تاکہ ان کو ایک عالمی سطح پہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جا سکے. رائٹ. اگر ہم ISK کی ایگزامپل لیں تو ان کے ساتھ کوئی اتنی کولیبریشن نہیں ہے افغان طالبان کی, بلکہ وہ ان سے بڑی تھریٹ فیل کرتے رہے ہیں اور ان کو ختم بھی نہیں کر پائے ہیں. اٹ مینس کہ ایسے گروپس بھی افغانستان میں موجود ہیں جن کی آئیڈیولوجیکل لیننگ جو ہے وہ طالبان سے ڈفرینٹ ہے اور جن کے ایجنڈاز بھی ڈفرینٹ ہیں. یہ اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے بیکاز وہاں پہ خود اندر افغانستان کے اندر ایک سول وار سٹارٹ ہو سکتی ہے, ان کے لیے اپنے لیے بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اور اس میں آپ اسپل اوور ایڈ لیں سیریا کا, کہ سیریا سے جتنے ملیٹنٹس اب نکل کے آ رہے ہیں وہ پاکستان, ایران, افغانستان کی طرف پہنچ رہے ہیں. اس پہ بھی رپورٹس ہیں, اس پہ بھی فیکٹ فائنڈنگ لوگ یہ بتا رہے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ افغانستان کو خود بھی وری کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسپل اوور ہے یہ سب جب یہاں اکٹھا ہوگا تو وہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے؟ جی بہت اہم بات کی آپ نے. دیکھیں 2 سطح پہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ علاقائی تمام ممالک اب افغانستان کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جن تنظیموں کا آپ نے ذکر کیا اس میں صرف TTP جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہے صرف وہی نہیں ہے بلکہ ETIM جو ہے
آپ جانتے ہیں کہ وہ چین کے اندر ملوث ہے, سینٹرل ایشیا میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہے. داعش جو ہے اس کا ایک بہت ہی تاریک ماضی ہے شام میں, عراق میں, اور اس کے علاوہ القاعدہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی پچھلی اقوام متحدہ کی رپورٹ میں ذکر کیا گیا تھا. تو یہ وہ تمام عالمی تنظیمیں ہیں جو کہ اب دوبارہ پچھلے 3 سال کے دوران کابل انتظامیہ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغانستان میں اپنے پاؤں جما چکی ہیں, جس کے نتیجے میں اب افغانستان عالمی سطح پہ ایک دہشت گردی کا مرکز سمجھا جاتا ہے اور ایک عالمی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھا جا رہا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ابھی چند دن قبل ٹرمپ انتظامیہ کی جو ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبال اپوائنٹ ہوئی ہیں, انہوں نے بھی چند دن قبل یہ بات واضح طور پہ کہی ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کرنل کا عہدہ رہا ہے. 23 سال انہوں نے افغانستان اور عراق میں سرو کیا ہے امریکی افواج میں, تو وہ خود وہاں کی حقیقت سے واقف ہیں. اور انہوں نے فاکس ٹی وی کو انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ جتنا تیزی سے بڑے پیمانے پہ افغانستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے, یہ عین ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں امریکہ کو دوبارہ افغانستان کا رجوع کرنا پڑے. اور جس انداز میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن غیر محتاط انداز میں اتنے بڑے پیمانے پہ ہتھیار چھوڑ کے اجلت میں افغانستان سے نکلی تھی, وہ امریکی مفادات کے لیے ایک بہت بڑی آپ نے جس فاکس ٹی وی کے انٹرویو کا ذکر کیا, چاہے میں اس کو ریفر کروں یا میں خود ڈونلڈ ٹرمپ کو ریفر کروں, امریکنز اب انڈورس کر رہے ہیں کہ جو ایمونیشن یہاں وہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ ٹیررسٹ کے ہاتھ میں لگ چکا ہے اور وہ اسے یوز کر رہے ہیں. ہم اس سے بھی پہلے یہ ان کو کہہ رہے ہیں, مستقل کہہ رہے ہیں, اور یہ ہم اگین اٹس این انڈورسمنٹ آف سم تھنگ دیٹ وی ہیو بین سیئنگ سنس لاسٹ 2 years. اب اس کی انڈورسمنٹ تو آ جاتی ہے, لیکن ابھی تک انٹرنیشنل کیلکولس جو سیکیورٹی کا ہے اس کا ہمیں کوئی اتنا زیادہ ٹلٹ یا انٹرسٹ اس طرف نظر نہیں آ رہا, اور یہ چیز سنو بال کر رہی ہے ایز اے تھریٹ مستقل. تو ایک تو یہ 20 years کا میس ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ فی الحال پاکستان اکیلا ہی لڑ رہا ہے, اور پتہ نہیں کون سی ایسی سچویشن ہوگی جس میں ریجنلی یا انٹرنیشنلی ہمیں کوئی ہیلپ مل سکے. دوسرا یہ بتائیں کہ دیر واز اے ٹائم جب زیادہ تر ملیٹنٹ گروپس کی آئیڈیولوجیکل لیننگ جو ہوتی تھی وہ ڈیفائن کرتی تھی کہ یہ کس لیے لڑ رہے ہیں, ان کا کیا آئیڈیولوجیکل ٹلٹ ہے, یہ کس کے خلاف ہیں, کیوں ہیں. ابھی چیزیں اوور لیپ کر گئی ہیں. جیسے میں نے سیریا سے انفلکس کا ذکر کیا, تو دیر آر 2 types آف ملیٹنٹس ناؤ, ایک جو آئیڈیولوجیکل لیننگس رکھتے ہیں اور ایک وہ جو پیڈ ہیں فرام ڈفرینٹ کنٹریز. جس طرح سیریا میں جو رجیم چینج ہوئی ہے, وی آل نو دیٹ کہ وہ کس طریقے سے ایک ٹیررسٹ گروپ کو ہی یوز کرتے ہوئے ہوئی ہے, اور اب وہ وہاں کے سربراہ بھی ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی اوور لیپ کر رہا ہے یہاں پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جو پہلو کی جانب آپ نے نشاندہی کی اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے. چند لوگ جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں فٹ سولجر جو ہوتا ہے اس میں نظریاتی اور جذباتی لگاؤ اور وابستگی زیادہ ہوتی ہے, لیکن ان کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس میں جو مڈل ٹیئر ہوتی ہے اور اعلیٰ قیادت ہوتی ہے وہ یقینی طور پہ اپنے مالی اور معاشی مفادات کے پیش نظر بھی کام کر رہی ہوتی ہے, اور وہ ممالک جو کہ ان دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں ان کے تصویراتی ایسٹس کے طور پہ وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ داعش کو بھی سرپرستی بعض ممالک کی حاصل ہے, ٹی ٹی پی کو بھی, بی ایل اے بی ایل ایف کو, اور یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ جب سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے تو بھارت نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں روایتی یا تصویراتی جنگ اب پاکستان کے ساتھ ایک آپشن نہیں ہے. تو انہوں نے ایک انسٹرومنٹ آف پالیسی کے طور پہ ان تنظیموں کی پشت پناہی شروع کی ہے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کا ایک بہت اعلیٰ افسر ابھی بھی پاکستان کی تحویل میں ہے, جس سے ایکسیس انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے بھی مانگا تھا. اور آپ جانتی ہیں کہ اس کے اور بہت سے ثبوت اور ڈوسیے پاکستان اقوام متحدہ سے پہلے بھی شیئر کرتا رہا ہے. اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے, آپ جانتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں انہوں نے کتنے بڑے پیمانے پہ مفتی بہانی کو سپورٹ کیا تھا, کہ 20 سال سے زیادہ وہ تامل ٹائیگرز کی پشت پناہی سری لنکا میں کرتے رہے ہیں. تو وہی حکمت عملی اب وہ پاکستان کے خلاف افغانستان سے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم چین کو بھی اعتماد میں لیں کہ چینی
افراد پہ اور مفادات پہ جو حملہ پاکستانی سرحدوں کے اندر ہے، یہ صرف بھارت کا پاکستان کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ ایک طرح سے چین کے خلاف بھی ایک کوورٹ وار ہے، جس میں چین کو بائیلیٹرلی بھی ان معاملات کو نئی دلی کے ساتھ اٹھانا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب فار جوائننگ اس، اور بڑا آپ نے کمپریہنسو انالیسس دیا آن دس ہول ایشو آف ٹیررزم۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ یو این کی پہلی رپورٹ نہیں ہے جو انہی سب حقیقتوں کو انڈورس کر رہی ہے جو آلریڈی پاکستان دنیا کو بتا رہا ہے کہ دس از ہیپننگ۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت گلوبل آرڈر خود ڈس آرڈرڈ ہے۔ جس یو این کی ہم رپورٹ کی بات کر رہے ہیں اس کی کریڈیبلٹی خود کوسچن ہو چکی ہے، اور کوسچن کس نے کی ہے؟ گلوبل لیڈرز نے، جس میں سب سے آگے یو ایس کھڑا ہے، اس کے پیچھے یو کے ہے، اس کے بعد فرانس ہے، P5 جن کو ہم پاورفل 5 کنٹریز کہتے ہیں جو سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر ہیں۔ اگر گلوبل آرڈر کو آپ خود ڈس آرڈر کی طرف لے جائیں اور اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آپ بھی سیکیور رہیں گے، تو میرے خیال ہے یہ بہت بڑی خام خیالی ہے۔ ایک آئسولیشنسٹ پالیسی یو ایس نے اس وقت اڈاپٹ کی ہے جسٹ ٹو سپورٹ غازہ جینوسائڈ اینڈ سپورٹ اسرائیل، اور اس بڑے اسٹریٹجک ڈیزائن کا آپ اسپل اوور دیکھیں کہاں تک آ رہا ہے۔ سیریا افیکٹ ہو رہا ہے، پورا مڈل ایسٹ افیکٹ ہو رہا ہے، اور پاکستان تک تو اثرات بہت ڈبل ہو کے پہنچ رہے ہیں، ڈبل ڈاؤن ہو رہے ہیں، بیکاز ہمارے ساتھ ایران واقع ہے جس کی طرف ٹرمپ کی پالیسی بہت اسٹرکٹ ہونے والی ہے، وی آل نو دیٹ فار شیور، اور ساتھ افغانستان جو ہب بنتا جا رہا ہے ٹیررزم کا۔ سو ناٹ ایزی ٹائمز، اور ان ٹائمز میں مورال کو ٹھیک رکھنا، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ I'll see you next week.